अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी अल्लाह हमारे यकीन और इरादे को तोड़कर हमें ये समझाता है कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। अपने होने का एहसास दिलाने के लिए, हमें हमारी गलती समझाने के लिए अल्लाह अक्सर हमारे यकीन और इरादों को तोड़ता है। वो हमें ये समझाना चाहता है कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। और अगर हम ये सोच लें कि जिसमें मेरी बेहतरी है अल्लाह इंशाअल्लाह वही करेगा, तो फिर वही होता है। ठीक है, तो ख़ुद से प्लान्स बनाने, ख़ुद से सोचना सारा कुछ कि यूँ कर लूँगा वो हो जाएगा, फिर ऐसे करूँगा वैसे होगा, नहीं, ये सारी चीज़ें बेमानी होती हैं। अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें और उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रुबीना साहिबा का कल रिएक्शन आया है जिसमें कुछ रोई धोई भी हैं, उसके अलावा नीनू की लाइव हुई है, उससे रिलेटेड भी बातें, और अमीन, डॉक्टर अमीन कह लें, कंपाउंडर अमीन कह लें, उनका भी आज सुबह एक रिएक्शन वीडियो आया है, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। उससे पहले मैं तमाम ऑडियंस से कहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही इन दोनों माँ बेटी से रिलेटेड कि दोनों के आपस में जो भी चीज़ है उससे लेकर दोनों के बयानात डिफरेंट क्यों हैं। बेटी आकर पब्लिक में लाइव करती है और बताती है कि भाई मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, हस्बैंड मेरे पास नहीं है। साथ में लोग जब उसको कमेंट करके कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा है उसका क्या करोगी, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तब क्या करोगी, तो कहती है कि अब भी मैं पाल रही हूँ तो बड़ा हो जाएगा तो भी मेरा ही होगा। मतलब ये कि मैं अलग हूँ, मैं अकेली हूँ। और माँ आकर पब्लिक में कहती है कि नीनू और शाहरुख के बीच में कुछ ख़राब नहीं है, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, डॉक्टर अमीन झूठ बोलता है। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब आप एक घर में बैठी हुई हैं, कल नीनू की लाइव में पता चल रहा है ये एक घर में मौजूद हैं, एक घर में बैठी हुई हैं। वैसे जो वीडियो जो आया है रुबीना का रिकॉर्डेड रिएक्शन वीडियो था जो कल उसने अपलोड किया था जिसमें वो रोई भी थी, तो वो उसने दिलबर यानी फातिमा के घर में बैठकर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि स्कूल तो उन्हीं के नेबर्स में, स्कूल की आवाज़ आ रही है पीछे, बैक में बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक स्कूल उन्हीं के नेबर्स में। खैर, मतलब ये कि दोनों माँ बेटियाँ एक घर में मौजूद होने के बावजूद दोनों के स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं। एक ही चीज़ को लेकर, एक ही मुद्दे को लेकर दोनों के स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारी चीज़ें जो मुझे समझ आ रही थी इतने दिन से, इसमें मैं आपको सीधी बात बताऊं कि मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं था कि नीनू जो है किसी और में इन्वॉल्व है। ठीक, क्योंकि ये लोग ना इन्वॉल्व तो रहती ही हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अपनी ज़िंदगी में यहाँ वहाँ होती ही होंगी, क्योंकि कितने किस्से नीनू ने अपने खुद सुना दिए, कितने मर्दों के, कितने लोगों के, और कितने इनके अल्लाह माफ़ करे रिश्तेदारों या गांव वालों के मुंह से भी हम सुनते रहते हैं। तो उसको अगर बंदा देखे फिर तो हर एक के साथ तो बंदा नहीं, टाइम पास भी तो ये करती हैं ना, सबके साथ तो ये शादी नहीं करती हैं ना हलाल रिश्तों वाली। उसके ऊपर भी बात करेंगे, अगर इस रिएक्शन में मौका मिला, नहीं तो दूसरा रिएक्शन बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमें रिएक्शंस की कमी थोड़ी, यहाँ वक्त की कमी ज़रूर होती है, बड़ा कीमती वक्त है जनाब। खैर, तो मैं बात ये कर रही थी, जहाँ तक मुझे ये लग रहा था कि ये बंदी पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रही है, ये दुबई जाना चाह रही है। दुबई में क्या काम होता है क्या नहीं होता आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन इसके पास नहीं है, और एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह जहाँ ये जाना चाह रही है, लेकिन जो है वो मतलब ये पहले भी कह रही थी मैं दुबई जाना चाह रही हूँ। आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई जो है वो एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप दुबई जाना चाह रहे हो और आपको लगता है कि आपका वहाँ सर्वाइवल अच्छा होगा, तो फिर अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती। तो फिर समझ जाएँ कि किस सिलसिले में जाना चाह रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे लगता है ये जो फैसलाबाद गई है वहाँ इसको कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने इसको लारा लगाया है कि हाँ तुम्हारा उस फलां जो डैश डैश काम होता है उसमें मैं दुबई में तुम्हारा काम करवा देता हूँ, तो तुम खूब अयाशी से कमाओ और यूट्यूब की कमाई से ज़्यादा तुम एक दिन में कमा लोगी। ठीक है, वो चीज़ मुझे इसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, वो खुशी मुझे इसके चेहरे पे, क्योंकि ये लोग जो हैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, देखो पैसा सबकी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जो लोग पैसे के पुजारी होते हैं ना, उनको जिस रास्ते से पैसा मिल रहा हो वो ज़रा से भी नहीं झिझकते, वो ये भी नहीं सोचते हलाल है हराम है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो नहीं सोचते, और उनके चेहरे पर इसी तरह चमक रौनक और खुशी आ जाती। वो चमक रौनक खुशी जो है मुझे इसके चेहरे पर दिख रही थी। तो मुझे ना कहीं मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि नहीं, ये बंदी जो है ये मतलब आउट ऑफ वे जाके कमाने वाला काम ढूंढ रही है ना, जो कि बताने के काबिल भी नहीं है, और वहाँ इसको कोई रास्ता मिल रहा है, कोई ऐसा हाथ इसको मिला है जो उसको पकड़ के वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा है, जो उसको फैसलाबाद लाहौर जो भी कह रही है, मेरे ख्याल से फैसलाबाद थी, लाहौर नहीं थी, क्योंकि जिस स्टेशन पर ये उतरी थी वो मुझे कहीं से भी लाहौर स्टेशन नहीं लग रहा था।
خیر تو یہ بندی جو ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ وہاں کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے اتنی چہک رہی ہے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس کا شوہر بھی اسی مطلب کماش کہہ کے کماتا وماتا ہے نہیں، یہ اس کو جو ہے وہ نائٹ کلبز میں لے جاتی ہے، قوالی نائٹس کے نام سے پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ لے جاتی ہے. تو یقیناً وہ اس کا ساتھ دے گا، بولے گا ٹھیک ہے تم دبئی میں رہو، میں بھی رہتا ہوں، تم کماؤ اور میں تمہارے ساتھ اور بچے کے ساتھ رہ لوں گا، ہم ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے لیں گے، کہیں روم لے لیں گے تو ہم وہاں رہ لیں گے اور تم جو ہے اپنی کمائی ایسے کرنا. میں نے یہ سوچا کہ یہ وائی ٹی اس چیز کے لیے چھوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جب یہ پبلک میں آئی ہے، اس نے لائیو کی ہے، خیر تھوڑی بہت باتیں یہاں وہاں سے نکلیں، پھر اس لڑکے کی جو اس نے اچھا یہ کہتی ہے نا کہ ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے، کل اس نے لائیو میں کہا کہ وہ مجھ سے کبھی کہتی 4 سال، پھر کہتی ہے 6 سال چھوٹا ہے. اچھا اپنے آپ کو 24 سال کا بتاتی ہے، وہ لڑکا جو ہے اس کو یہ 18 سال کا بتاتی ہے. ایک 18 سال کا لڑکا جس کی اتنی مطلب عجیب سی داڑھی ہے، ٹھیک ٹھاک ایج والی. اچھا اس کی پکچر بھی ہے میرے پاس پوری، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کی پکچر بھی میرے پاس پوری ہے، اس کا نام بھی مجھے پتہ ہے، وہ یہاں میں لگاؤں گی نہیں، نوبت آئی ضرورت آئی تو میں لگا دوں گی. ٹھیک ٹھاک اس کی ایج ہے، وہ کہیں سے 18 سال کا نہیں ہے، وہ اس سے بڑا ہی ہے ایج میں. اس محترمہ کا 18 سال کا دوست وہ ہے جو ان کے سیلون میں ان کے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا 4-6 سال اس سے چھوٹا ہے. لیکن یہ جس مرد کی بات جس کے ساتھ یہ وہاں میٹ اپ کر کے آئی ہے، وہ مرد جو ہے وہ اچھا خاصا ہے ایج میں، کوئی 18 سال کا بچہ نہیں ہے وہ. خیر تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ شخص اگر یہ وہاں جا رہی ہے، دبئی جا رہی ہے، تو پھر یہ اس کے منہ پہ ایموجی لگا رہی ہے. دیکھو یہ لوگوں کو آ کے کہتی ہے نا میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، تو بچہ ہے، اب کیا میں بچوں کے ساتھ یہ کروں گی؟ اب کیا بچوں کو میرے ساتھ ایسا بدنام کریں گے؟ کیا بچوں کے لیے ہی رہ گئی ہوں میں؟ ایسا کچھ اس نے کل بولا لائیو میں. تو ایک بات سوچنی پڑتی یہاں پر، اگر وہ اتنا ہی بچہ تھا، جو کہ بچہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے اس کی پکچر دیکھ لی ہے میں نے، اگر وہ اتنا ہی بچہ تھا تو اس کے منہ پہ ایموجی کیوں لگائی تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا، تم نے اس بچے کو انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا؟ ایسا کیا دال میں کالا تھا کہ بچے کے منہ پہ ایموجی لگانی پڑی؟ دوسرا، اس بچے کی بقول تمہارے وہ بچہ ہے، وہ اس مرد کی ویڈیو تم نے کیوں ڈیلیٹ کی؟ جب پبلک میں تم پہ انگلیاں اٹھائی جانے لگی، تم نے وہ ویڈیو اپنے ٹک ٹاک چینل سے، آئی تھنک ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ تھی، وہاں سے تم نے ڈیلیٹ کر دی، کیوں؟ ایسی کیا نوبت آئی؟ اگر تم دودھ کے دھلے تھے، تمہارے بیچ میں کچھ غلط نہیں تھا، تو پھر اس کو کیوں ڈیلیٹ کیا؟ اب جب یہ چیزیں وہاں سے ڈیلیٹ ہوئی ہیں نا، پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ دبئی جانے والا معاملہ مجھے اب نہیں لگ رہا، یہ کسی مرد کا ہی معاملہ لگ رہا ہے. ورنہ پہلے یہاں تک تھا میرے ذہن میں کہ ہاں جو شاہ رخ بھی اس کے ساتھ گھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، یہ بھی بڑی خوش ہو رہی ہے، تو کوئی پیسے کی چمک ان کو دبئی میں نظر آ رہی ہے. لیکن اب وہ خوشی جو اس کے چہرے پر تھی، وہ پھر مجھے یہی لگے گا کہ یہ جو اتنی چہک رہی ہے، اب یہ کل بھی لائیو کی تو بڑی چہک رہی تھی، بڑی خوش تھی. ایک طرف سے کہتی ہے میرے سر میں یہاں یوں ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے، مجھے سپیس چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یہ اچانک کا سپیس اور خوشی والا سپیس. ہم اگر کسی چیز سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس پینل پہ کبھی کبھی آئیں، اپنی جھلک دکھائیں، یا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی اپنی جھلک دکھائیں، بڑے خوش ہوں اور ساتھ کہیں جی میں بڑی ڈسٹرب ہوں، میں نا تھوڑا سا سپیس چاہتی ہوں، میں تھوڑا سا بریک چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کے چہرے سے دکھائی دیتی ہیں، تو اندر کوئی نہ کوئی خوشی کی جھلک ہے. اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوں. اور مزے کی بات اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے جو ہیں نمبرز میرے ہسبینڈ نے لے لیے ہیں، بند کر دیے ہیں، اس کے پاس ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ایسے کون سے کارنامے تھے، ایسے کون سے کانڈ تھے، ایسی کون سی آگ واقعی تمہارے گھر میں لگی ہوئی تھی کہ تمہارے ہسبینڈ کو تمہارے نمبر لینے پڑے؟ اگر یہ دبئی جاتی، کسی دوسرے کام میں جاتی، تو اس کا شوہر تو خوشی خوشی ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ لو بھائی میری تو اور عیاشیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آرام سے کمائے گی اور ہی میں مزے سے کھاؤں گا. لیکن یہاں یقیناً اب اور اس بات کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے جب تمہارے شوہر نے، وہ تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں رہا، پھر اس نے تم سے نمبرز بھی لے لیے ہیں، اور تم بھی اتنی چہک رہی ہو، اور تم اگر بتاتی بھی ہو کہ بھائی میں اپنے بچوں کو اکیلے پال سکتی ہوں، صحیح ہے، اور تمہاری ماں بھی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھ گئی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ کسی اور بندے کے چکر میں ہو. خیر اگر تم دبئی بھی جاتی، یا پھر یہ سین ہے کہ یہ دبئی جانا چاہ رہی ہے اور یہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے شاہ رخ اس کے اوپر تپا ہوا ہے، اور اس کی ماں کی مجبوری، اس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کو سنبھالنا اس کی ماں کی مجبوری ہے. اچھا اب ایک اور چیز یہاں میں یہ کہوں، اس سارے سین سینیریو میں روبینہ صاحبہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ آ کر اپنے ہسبینڈ کی یہاں پہ کچے چٹے کھول رہی ہے، پول پٹی کھول رہی ہے کہ بھئی وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، اور وہ میرے پیسوں پہ کھاتا ہے، میرے پیسوں پہ عیاشی کرتا ہے، اس کے آنے جانے کے ٹکٹس میں بھرتی ہوں، اپنا سب کچھ میں نے خود کیا، خود لیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا اس چیز سے کیا تعلق تھا.
اس کو یہ تکلیف ہوئی کہ ڈاکٹر امین نے باہر آ کر پبلک میں کہا کہ نینو کے گھر میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، آگ ہے اس رشتے کے بیچ میں جو چل رہی ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ ہاں دال میں کچھ کالا ہے، تو دال میں کچھ کالا تو ہم کب سے آبزرو کر رہے تھے، ساری ہنٹس تو تمہاری بیٹی خود دے دیتی ہے۔ کل یہ بندی آئی ہے، اس نے ریئیکشن دیا روبینہ نے، اور اس نے کہا کہ امین کی میں تیسری بیوی ہوں۔ امین کی ایک بیوی وہ ہے جو اس کے بھاولپور ہے، میرا خیال جہاں بھی اس کا گاؤں ہے وہاں پر ہے، دوسری بیوی اس کی جو ہے وہ لاہور میں ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی کے ساتھ، اور تیسری بیوی اس کی روبینہ ہے۔ اور ساتھ آ کر یہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی خرچ نہیں اٹھاتا، میں خود کماتی نہیں ہوں، میں نے اپنے خرچ خود اٹھائے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا۔ پھر یہ رو بھی گئی اور اس نے کہا کہ میں نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے مجبور کر دیا ہے اس امین نے، کیونکہ اس نے آ کر باہر سچائی رکھ دی اور اس سے برداشت نہ ہوا، وہ سچائی جو کہ اس کی بیٹی نے بھی نہیں چھپائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بات اس کی بیٹی نے چھپائی نہیں ہے، سیم اسی بات کو لے کر یہ امین کے ساتھ اپنے رشتے کو کیوں خراب کر رہی؟ کہیں یہ بھی تو اپنی بیٹی کے ساتھ تیاریاں نہیں پکڑ رہی دبئی جانے کی ہیں؟ کہیں یہ بھی تو اس پلان میں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آج کی بات تو ہے نہیں۔ امین آیا ہے لائیو، اور لائیو نہیں سوری اس کا بھی ریئیکشن ہے، اس نے کہا 2017 میں اس نے مجھ سے شادی کی، یعنی کہ آج سے تقریباً جو ہے وہ 7 سال لگا لو اس کی شادی ہوئی ہے امین کے ساتھ، جب اس کی یہ بہویں بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کی بہوؤں کی شادیوں، ان کے بچوں کی ایجز کو سب کو دیکھا جائے تو اس کی بہویں نہیں تھیں، اور اس نے شادی کر لی تھی امین سے۔ آئی تھنک پہلا بچہ جو علی تھا، علی موجود تھا، دلبر کی شادی پہلی ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے امین سے شادی کی۔ امین جو کہ پہلے سے 2 بیویوں کا شوہر تھا، پہلی بیوی کے 4 بچے تو اس نے گن لیے ہیں، دوسری بیوی کے 2 بچے بھی اس نے بتا دیے، 6 بچے تو یہ پبلک ہو چکے ہیں، اب اور کتنے یہ ہمیں نہیں پتا۔ 2 بیویاں 6 بچوں کے باوجود، ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کی، اور آج پبلک میں آ کر کہتی ہے کہ یہ میرے کوئی خرچے نہیں اٹھاتا، سب کچھ میں خود اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب میں کرتی ہوں۔ تو محترمہ آپ کو ایسی کیا پڑی تھی کہ آپ 2 بیویوں کے شوہر، مطلب 2 بیویاں اس کی پہلے سے موجود ہیں، اور آپ جو ہے وہ سوتن بن کر گئی ہو؟ یہ کیا تک بنتا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہاں تو آپ سے سوال بنتا ہے، آج آپ پبلک میں بیٹھ کے ٹسوے بہا رہی ہو، لیکن آپ نے تب کیوں نہیں سوچا کہ میں ایک چھوڑ 2 عورتوں کے اوپر سوتن بن کر چڑھ رہی ہوں؟ کیوں چڑھ رہی ہوں؟ یہ تو برائے نام ڈاکٹر، مطلب ایک کمپاؤنڈر سا ہے، پتہ نہیں جانوروں کا ڈاکٹر ہے، کمپاؤنڈر ہے، کیونکہ اس کی کلینک پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی مکسچر سے ہی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ اس کے پاس آپ کو پیچھے ہومیوپیتھک میڈیسن بھی نظر آئے گی، اس کے پاس آپ کو وہ معجونوں کی بوتلیں بھی نظر آئیں گی، ایلوپیتھک میڈیسن بھی نظر آئے گی۔ تو وہ تو کوئی ایسی چیز ہے، کوئی عجیب سی، جو آج کہہ رہا تھا لائیو میں بیٹھ کر، لائیو ریئیکشن میں بیٹھ کر، کہ میں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی یونیورسٹی کی فی پے کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے شخص جس کے اپنے حالات اتنے ٹائٹ چل رہے ہیں، تم نے اس سے شادی کی ہی کیوں تھی؟ سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے یہ چیز کی شادی کیوں کی تھی تم نے؟ اچھا پھر اس شادی کے بعد یہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی، اپنے خرچ اٹھاتی رہی، کرتی رہی سب، آج آ کر پبلک میں بھانڈا پھوڑنے کی کیا نوبت آئی؟ یعنی کہ کیا صرف بیٹی ہی نہیں، تم بھی ڈیورس لے رہی ہو؟ مطلب تم دونوں جو ہے اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر، پھر اس کا مطلب تو یہ پھر تو دبئی کی لائف کا ہی سوچا ہے جب دونوں اپنے شوہروں کو چھوڑ رہی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر یہ صرف اور صرف جو ہے نینو کا مسئلہ ہوتا کہ نینو نے جو ہے وہ شاہ رخ کو چھوڑنا ہے، کسی اور سے شادی کرنی ہے، تو پھر کم سے کم روبینہ تو اپنا گھر نہ خراب کرتی۔ اب جب دونوں ماں بیٹیاں اکٹھے اپنا گھر خراب کر رہی ہیں تو کہانی کچھ اور ہے۔ دال میں کالا نہیں ہے، پوری کی پوری دال کالی ہے، اور یہ راز بہت جلد کھلنے والے ہیں۔ اچھا یہ بندہ کہتا ہے، امین جو ہے یہ آیا ہے اور اپنی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسی ہی زبان ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اس نے روبینہ کے لیے کہے ہیں۔ جو چیز دماغ میں ہوتی ہے وہی ایک نہ ایک دن زبان پر ضرور آتی ہے۔ یعنی تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو، اسی لیے تمہاری زبان پر ایسی چیزیں آئی ہیں کہ تمہارا دال دلیا نان نفقہ میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر میں بالکل خاموش ہو جاتا اور آ کر جواب نہیں دیتا تو تم آ کر کہتی کہ یہ جھوٹا ہے، تم نے ایک اور ریئیکشن بنانا تھا، تمہارے پاس ایک اور ریئیکشن کا کانٹینٹ آتا اور تم نے پبلک میں آ کر کہنا تھا دیکھا یہ سچا ہوتا تو آ کر جواب دیتا، یہ جھوٹا تھا نا، اس نے ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا اس مجبوری میں آ کر میں نے جو ہے یہاں پر اب میں تم سے 3 سوال رکھ رہا ہوں۔ اچھا اس نے 3 سوال کیے ہیں اس سے، روبینہ سے، اور اس نے کہا مجھے ان 3 سوالوں کا صرف تم سے جواب چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم نے 2017 میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اس کے فوراً بعد تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ کا ذکر آئی تھنک دلبر نے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مسٹر امین صاحب آپ کے بیٹوں نے اس کو کٹ ڈالی تھی، اس کو جو ہے وہ پیٹا تھا، مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے کا یہ حال ہوا تھا۔ بعد میں جو ہے یہ سٹوری جو ہے وہ انہوں نے گھما پھرا کے بولی کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہوا، ورنہ پہلے اس نے کسی کے سامنے کہا تھا کہ مجھے میری سوتن کے بچوں نے مارا تھا، شادی کرنے پہ امین کے پہلی بیوی کے بچوں نے مجھے مارا تھا، اور میرا ماتھا جو ہے وہ سر ور پھوڑ دیا تھا، ماتھا پھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے میری آنکھ کے اوپر جو آئی بروز کا یہ حال ہے، یہ تو آپ ہی بہتر بتائیں گے۔ خیر آپ کیوں بتائیں گے، آپ بھی تو پردہ ڈالیں گے کہ بھئی میرے بچوں نے نہیں مارا، میرے بچوں نے نہیں مارا، لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی تھی۔ خیر اس نے کہا کہ اس وقت جو تمہارا
ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت تمہارا کوئی چینل نہیں تھا اور تمہیں جو ہے کہیں سے کوئی ہیلپ کوئی فنڈ وغیرہ بھی ریسیو نہیں ہوتا تھا. ابھی اللہ کو پتہ ہوگا کس قسم کی فنڈنگ کا اس نے یہاں پر ذکر کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ اس وقت تمہارا سارا خرچ میں نے کیا تھا, میں نے اٹھایا تھا. 3-4 مہینے تم بالکل بیڈ ریسٹ پہ تھی, تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا علاج معالجہ سب کچھ میں نے اپنی جیب سے کیا, نہ تمہارے کسی بچے نے کیا, نہ تمہاری کوئی اس وقت سیونگز تھیں, یہ سب میں نے کیا ہے. اس کا جواب دو, کیا میں نے کیا یا نہیں کیا؟ اچھا, اس کے بعد 2017 سے 2019 تک تم میرے پاس رہی ہو, میرے ساتھ رہی ہو, مسلسل 2 سال تم میرے ساتھ رہی ہو, تمہارا سارا خرچ میں نے چلایا ہے. نہ تمہارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ میں سیونگز تھی, نہ تمہارا کوئی یوٹیوب چینل تھا, نہ تمہیں کوئی جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا. تمہارا آنا جانا میکے بھائی بچوں سب کے پاس رشتہ داروں میں ملنا ملانا سب کچھ سارا خرچ جو ہے وہ 2 سال میں نے کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے عمرہ کی تیاری کی, کیا چکر چلایا تھا؟ چکر کیا چلایا تھا روبینہ جی؟ آپ تو اس پہ بالکل بھی پردہ نہیں ڈالیں گی. مسٹر امین صاحب آپ ہی اس پہ پردہ ڈال دیں. خیر جی, کوئی راز اللہ معاف کرے, ان کا راز نہیں رہا, سب کچھ ایک دن کھلتا ہے, یہ بھی کھل جائے گا. یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تم نے عمرہ کی تیاری کی, کیا چکر چلایا تھا وہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. ہاں تمہارا نصیب تھا, میں نے تمہاری تیاری کروائی, تمہیں عمرہ پر بھیجا. تمہارے بیٹے اس وقت سعودیہ میں تھے, کسی نے بھی تمہارے عمرے کا خرچہ نہیں اٹھایا. تمہاری ماں یعنی کہ حاجی غلام کی جو بیوی ہے ستارہ کی ماں, تمہاری ماں بھی سعودیہ میں موجود تھی, اس نے بھی تمہیں اسپانسر نہیں کیا ویزا, میں نے ہی جو ہے عمرہ اسپانسر نہیں کیا اس نے میں نے تمہارے عمرے کا خرچہ کیا, تمہیں وہاں بھیجا عمرہ کرنے کے لیے. چلو وہ تمہارا نصیب تھا, کیا میں نے وہ تمہارے لیے نہیں کیا؟ تو یہ 3 ٹائمز اس نے بتائے ہیں. اس نے کہا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد تمہارا عمرہ تھا, اور 2017 سے 19 تک تم میرے ساتھ رہی. ان تمام وقتوں میں نے تم پر خرچ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر تم نے کہا کہ نینا برباد ہو گئی ہے, نینا کا گھر تباہ ہو گیا, اب نینا کی شادی ختم ہو گئی, اب مجھے اس کی شادی کروانی ہے. پھر اور تم اپنے بچوں کے پاس چلی گئی. پھر تم نے جب تم اپنے بچوں کے پاس چلی گئی, اس کے بعد 2022 میں جو ہے تم نے کہا کہ مجھے یوٹیوب بنانا ہے اور میں ولاگنگ کرنا چاہتی ہوں. تو تم نے مجھ سے اجازت مانگی, تو میں نے تمہیں پرمیشن دی کہ تم صرف کوکنگ دکھاؤ, اور جو تم کوکنگ وغیرہ کرتی ہو, ظاہر ہے کسی کے بنگلوں پہ کام کر رہی تھی, تو اس نے کہا وہاں اس کے ہسبینڈ نے اس کو پرمیشن دی کہ تم کوکنگ دکھاؤ اور تم اپنا چینل بناؤ. تو یہ کہتا ہے کہ تم پھر آؤٹ آف وے گئی, اور تم نے کوکنگ کے بعد جو ہے وہ خود کو بھی دکھانا شروع کر دیا, باہر بھی گھومنا پھرنا, پارکوں میں جانا شروع کر دیا, اپنے گھر کے مسئلے مسائل بھی تم نے وائی ٹی پر اپنی مرضی سے لانا شروع کر دیا. یعنی کہ گھر کو لگی آگ گھر کے چراغ سے, یہ بات مسٹر امین نے شروع میں ہی بولی, اور وہی بات ہے کہ یہ وائی ٹی جو ہے وہ تم لوگوں کو لے کے ڈوب گیا ہے نا. اچھا, یہ کہتا ہے کہ تم جب میرے پاس آئی ہو, تم نے ہمیشہ خود جو ہے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے. اور تمہیں یاد ہوگا پہلے بھی تم ایک بار آئی, تم نے کہا کہ جو ہے وہ جانا ہے, پیسے نکالنے ہیں, جیولر کو پیسے دینے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا اور تم نے پھر کہا کہ مجھے 40,000 روپے کے, نہیں 40,000 تو نینا کو بھیجے تھے, تم نے اس کے بعد پھر گولڈ کا کچھ بنوایا, اور تم نے کہا کہ جیولر کو پیسے دینے ہیں. یعنی کہ جس عرصے میں یہ ستارہ کی عزتیں نیلام کر رہی تھیں ماں بیٹیاں, آپ سب کو یاد ہوگا, یہ پبلک میں بیٹھ کے بولتی تھی کہ ستارہ کی تصویریں تھیں, اور تصویریں جو ہیں وہ بکی ہیں, بیچی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اور میری ماں جو ہے اس نے جب یہ شادی کی تھی, دوسری شادی جب کی تھی اس نے مرحوم یاسین سے, تو ہمیں نانی کے پاس چھوڑ دیا تھا. یہ ساری کچھ بول کے جو اس نے کمایا تھا اس سے اس نے اپنے لیے گولڈ بنوایا. واہ بھائی روبینہ, آپ کیسے اپنی مجبوریوں کو, اپنے گھر والوں کی عزتوں کو بیچ کر پھر آپ گولڈ بنواتی ہیں, ٹھیک ہے. اس بندی نے گاہے بگاہے گولڈ بنوایا, کبھی کبھی یہ دکھاتی بھی ہے اس نے. آپ سب کو یاد ہوگا دلبر کی شادی پہ اپنے گولڈ کے سیٹ اور انگوٹھیاں سب چمکا رہی تھی, دکھا رہی تھی. تو گولڈ جو ہے اس نے وائی ٹی سے یہ لوگوں کے, اپنے رشتہ داروں کے, ستارہ کی ماں کی, یعنی اپنی ماں, سگی ماں کی عزت اور ستارہ کی عزت نیلام کر کے اس نے گولڈ جمع کیا. اس سے راز بھی ہٹ گیا, اور مسٹر امین نے بتا دیا کہ سارا گولڈ وائی ٹی کے بعد بنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے نینو کی ڈیلیوری کے ٹائم بھی 40,000 روپے جو ہے وہ بھجوائے. تم نے کہا کہ میری بیٹی ہے, ماں باپ کا حق بنتا ہے, تو میں نینو کی ڈیلیوری کے لیے بھیج رہی ہوں. تو یہ سارے پیسے تم نے اپنے خود خرچ کیے. اور اس نے کہا کہ ہر 8 دن بعد تمہیں کراچی جانا ہوتا ہے, تو میں تو تمہارے ایسے خرچے نہیں اٹھا سکتا. ہر 8 دن بعد, ہر 4 دن بعد تمہیں کراچی جانا ہوتا ہے. اور واقعی یہ بندی پتہ نہیں چلتا کہ کب کراچی میں ہے اور کب یہ رحیم یار خان ہے.
اور کب یہ بھاولپور ہے، مطلب یہ کہ یہ بندی پھرکی کی طرح گھومتی رہتی ہے، تو پھر ایسی کا خرچہ تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو حقیقت ہے۔ میں آپ سے بھی کہوں گی جو بہنیں جو ہیں وہ بڑے اس کے لیے سافٹ کارنر لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مجھے بتائیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں، آپ لوگ تو ہم سے زیادہ، میری تو زیادہ آڈینس جو ہے وہ انڈین ہے یا پاکستانی آڈینس بھی ہے، یا جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیں کیا آپ لوگ اپنے روز آنے جانے پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈز جو ہیں وہ اتنا آپ کا خرچہ اٹھائیں گے کہ آپ ہر ہفتے، ہر 10ویں دن، ہر 5ویں دن آپ کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے تیار ہوں؟ چلو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ لوگ ایک ایک گھر میں اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن کہیں ماموں، چاچا، نانی، دادی، ماں، بہن، ایسے اگر آپ گھومنا شروع کر دیں پھر تو ہو گیا نا کام، تو ہر کوئی اپنے گھر کو دیکھ کر چلتا ہے۔ تو یہ محترمہ چاہتی ہیں کہ ان کے آئے دن کے خرچے جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے پچھلی بار کراچی جاتے ہی شاہ رخ کے ساتھ جا کر کارڈ جو ہے وہ بند کروا دیا تھا، یعنی کہ اس کا ATM کارڈ جو ہے وہ امین کے پاس تھا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا آ کر روبینہ نے کہ میرا ATM کارڈ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اس نے کہا وہ تم نے بند کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور تم اپنی سیلری، یہ بھی اس نے کہا کہ تم اپنی سیلری میں سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہو کہ کیا کس کو دینا ہے، کس کا کیا بنوانا ہے، یعنی کہ جب اس کے پیسے آنے والے ہوتے ہیں یہ اس سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرے اتنے ڈالر بنے ہیں، اس سے مجھے پاکستانی تقریباً اتنے ملیں گے، اس میں سے 40-50 کہتا ہے، مثال کے طور پر اگر تمہارے 50,000 آتے ہیں تو تم اس سے پہلے ہی 40-45 کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ مجھے جولر کو دینے ہیں اور مجھے نینو کو دینے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ لینا ہے، کہتا ہے سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، پھر اس کے 5-10 ہزار جو بچتے ہیں اس میں سے یہ اپنا نیٹ پیکج کرواتی ہے اور اپنا گھومی پھری کرتی ہے۔ جناب یہ گھومیاں پھریاں کچھ زیادہ ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایسی گھومیوں پھروں کے بعد اگر آپ یہ روئیں دھوئیں کہ میرا شوہر مجھ پہ خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میرے جانو مجھ سے پیار نہیں کرتے، تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ کو جانو کی اوقات بھی دیکھنی چاہیے اپنے کہ آپ کے جانو کیا افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو روبینہ صاحبہ نے اپنے لیے ایسا ہسبینڈ چنا جو پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر تھا، پھر تمہارے حصے میں کیا ہی آتا، بچا کچھ ہی آتا نا۔ اور یہ کہتی ہے کہ اس نے ہمیشہ کہا کہ اگر تم خرچہ اٹھا سکتی ہو تو میرے ساتھ رہو۔ تو محترمہ جو خرچہ تم نے اکبر سے ڈیورس لی تھی کہ اکبر بیوڑا ہے، تم کما رہی ہو تو اکبر لٹا رہا ہے، اکبر گھر میں کچھ نہیں لا رہا، پھر یہاں تمہارے ساتھ بھی سیم چیز ہوئی کہ تم کما رہی ہو، تمہارا یہ شوہر کھا رہا ہے نا۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں، پھر اس شادی کا تمہیں کیا فائدہ ہو؟ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے۔ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی، نہ میں کسی کو ڈسہارٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن سیم سچویشن وہاں پر ہوئی، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ نقصان ہوا کہ تمہارے بچے رلے، ان کی انسلٹ ہوئی، ان کی بےعزتیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور آج بھی تم جو ہے وہ کشتی کے 2 کشتیوں کے مسافر ہو، نہ وہاں کی نہ یہاں کی، صرف تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے۔ پھر تم اس سے اچھا اکبر کے ساتھ ہی گزارا کر لیتی۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں اسے پھر بھی برا نہیں کہوں گا، روبینہ کو امین کہتا ہے یہ اچھی ہے، اخلاق کی اچھی ہے، پیار میں اچھی ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے بھائی، پیار میں تو اچھی ہوگی ہیں ان کے ہاں، اور ہوتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں وائی ٹی والوں کا جواب دہ نہیں ہوں، وائی ٹی والے مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ جی وائی ٹی والے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ پبلک میں جب اپنی عزت کے بخیے ادھیڑو گے تو پھر لوگ تو سوال کریں گے۔ جلدی سے لائک کر دیں، باقی باتیں نیکسٹ ایکشن میں۔ اللہ حافظ۔